व्यूअर्स अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। अपनी आरा से हमें आगाह कर सकते हैं हमेशा। हमारे ट्विटर अकाउंट है फ्रंटलाइन कामरान। आर्मी चीफ चले गए अमेरिका के दौरे पर और अपने पीछे, मैं ये नहीं कह रहा वो छोड़ गए कंट्रोवर्सी, लेकिन पाकिस्तान की सियासत जो है वो अब कंट्रोवर्सी में घिर गई है। हम इससे पहले, आज से 2-3 हफ्ते पहले ये एनालिसिस करते थे हुकूमत जो है उसने सरेंडर कर दिया है सिक्योरिटी के मामलात, फॉरेन मामलात, अहम मामलात, अफवाज पाकिस्तान के आगे, कराची के मामलात, इसलिए ये हुकूमत जो है और अफवाज दोनों एक पेज पे हैं। लेकिन ISPR की प्रेस रिलीज और उसके बाद हुकूमत का काउंटर जवाब जो आया, उससे पता चला कि मामला इतने सीधे नहीं है। आज एक बड़े ही इंपॉर्टेंट अखबार ने भी इस बारे में इंडिकेट किया, मैं मेंशन करता हूँ डॉन का तज़किया, और उन्होंने ऑफिशियल एज वेल एज सरकारी ऑफिशियल भी सोर्सेज लिए और मिलिट्री ऑफिशियल सोर्सेज भी लिए। उसमें उन्होंने जो बातें की हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। वो ये कहते हैं कि, और जो आम लोग भी तज़किया कर रहे हैं इसके ऊपर, जो नज़र रख रहे हैं मामलात पे, कि कराची को लेकर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत MQM और पीपल्स पार्टी के साथ मिल गई है, जिससे अफवाज पाकिस्तान का जो करप्शन के खिलाफ ड्राइव थी, दहशतगर्दी के खिलाफ ड्राइव थी, GITs को लेकर ड्राइव थी, पीपल्स पार्टी की मुबैना करप्शन के खिलाफ ड्राइव थी, जो मुबैना MQM पर टेररिज्म के हवाले से GITs के मामला थे, वो सारे ना सिर्फ पीछे हट गए बल्कि दब गए। और इससे फौज का जो ऑपरेशन है जिसने उसको बहुत पॉपुलर बनाया कराची में अमन आया रेंजर्स ऑपरेशन से, उसको बहुत बड़ी कारी ज़र पहुंच रही है। और इस पे हुकूमत से ऑब्वियसली अफवाज पाकिस्तान नाराज़ है और ISPR में नज़र भी आ रहा है। इसके अलावा और बड़े मामलात हैं, वो आज के इस प्रोग्राम में जो डिस्कस करेंगे, जिसमें लग रहा है कि दोनों अपोजिट पोल्स की तरफ जा रहे हैं। दाइश का वाक़या हुआ पेरिस में कंडेमेबल है, उन्होंने एतराफ़ किया है इनोसेंट लोगों की ज़िंदगियों को कत्ल करने का। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी अलार्मिंग बात यह है कि क्या दाइश पाकिस्तान में भी ऑपरेट कर रही है। हमारा आज का पहला जो मौजू वो यही रहेगा, और उसके लिए हमें नन अदर देन रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब ने ज्वाइन किया, जो इन मामलात में ख़ास तौर पे अबू रखते हैं। रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। मैं अगर आपसे ये पूछ लूँ कि सिंपल सवाल, लेकिन उसका जवाब शायद इतना सिंपल ना हो आपके लिए भी, क्या दाइश पाकिस्तान में वजूद रखती है और कहाँ रखती है अगर रखती है? जी, मैं ये कहूँगा कि ज़ाहिरन तो दाइश पाकिस्तान में नहीं है, कोई इलाका इनके कब्ज़े में नहीं है। दाइश के लोग पाकिस्तान नहीं आए, लेकिन यहाँ के कुछ लोग दाइश में शामिल हुए हैं। अगर वो पाकिस्तान में नहीं है लेकिन पाकिस्तान के करीब अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं और वो पाकिस्तानी हैं। जो दाइश के सरबरा हैं, अमीर हैं खुरासान के लिए, ये इसको खुरासान का सूबा कहते हैं, और इसमें पाकिस्तान भी है, अफ़गानिस्तान भी है, सेंट्रल एशिया और ईरान को भी शामिल करते हैं। जो इसके अमीर हैं हाफिज़ सईद ख़ान औरकज़ई, वो पाकिस्तानी हैं। वो औरकज़ई कबायली इलाके के रहने वाले हैं और पहले वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के एक अहम कमांडर थे। तो वो बिल्कुल सरहद के उस पार निंगरहार के सूबे में मौजूद हैं और वहाँ पर जंग कर रहे हैं। उनके कुछ साथी मारे भी गए, आपको पता है शाहिदुल्लाह शाहिद, गुलजमान, ये अहम कमांडर थे, वो मारे गए। तो मैं ये कहूँगा कि इनकी कोशिश तो है कि पाकिस्तान में अपने कदम जमाएं, लेकिन पाकिस्तान में इनको शिकस्त हुई, फौजी कार्रवाई हुई, ये लोग फरार हो गए। लेकिन ये अफगानिस्तान में बिल्कुल करीब हमारे बॉर्डर के पास है। जो ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब हुआ है, इसमें शिकस्त हुई है, इसमें शिकस्त हुई, ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब में शिकस्त हुई है इनको, दाइश को। देखिए, ये तो ख़ास तौर पे औरकज़ई एजेंसी में जो फौजी कार्रवाई हुई, औरकज़ई कुर्रम एजेंसी, जो दाइश बेस थी आपके नज़र, यहाँ पे अक्सर लोग थे। जी बिल्कुल, ये औरकज़ई इनका मरकज़ था। इसके अमीर अहम कमांडर ये औरकज़ई के हैं और ये औरकज़ई में तीरा का इलाका है, वहाँ पे ये लोग मौजूद थे। लेकिन अभी ये फ़रार हो गए। मेरे ख्याल में इक्का दुक्का लोग इनके यहाँ पर मौजूद होंगे, छुपे होंगे। इसके अलावा जो खामोशी से दाइश के लिए काम कर रहे हैं, जो गुमनाम लोग हैं, उनसे भी ख़तरा होगा। बाकी वो नौजवान जो दाइश से इंस्पायर हैं, मुतासिर हैं, तो मेरे ख्याल में ऐसा तो हो सकता है कि दाइश से मुतासिर दो इंस्पायर लोग होंगे, कुछ इनके साथी भी होंगे, लेकिन इनके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो खुलेआम यहाँ पे कार्रवाई कर सकें। फ़िलहाल कोई भी ऐसी कार्रवाई दाइश पाकिस्तान में नहीं कर सकी। अलबत्ता अफ़गानिस्तान में कई अजला इनके कब्ज़े में है, निंगरहार में है, ज़ाबुल में है। वहाँ पे अफ़गान फ़ौज इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रही है, अमरीकी ड्रोन हमले कर रहे हैं और अफ़गान तालिबान ख़ास तौर पे इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइए, आपने ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई, तो क्या
یعنی داعش اور طالبان ایک دوسرے کے اینٹی ہیں آپ کے نزدیک، تو داعش جو ہے کتنی بڑی ریپلیسمنٹ ہو سکتی ہے القاعدہ یا طالبان کی، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک تیسری اینٹی کے طور پہ ابھرے گی؟ کیونکہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں افغانستان میں طالبان اور ان کے درمیان جھگڑا چل رہا ہے، لڑائی چل رہی ہے، تو یہ طالبان کے ساتھ تو ضم نہیں ہو سکتے یا الائنس میں نہیں ہو سکتے، تو یہ طالبان کا نیب البدل بھی نہیں ہو سکتے، وہ اپنی جگہ کھڑے ہیں یا اپنی جگہ کھڑے. کتنا بڑا خطرہ ہے یہ اگر آپ کمپیریزن کریں داعش کو گلوبلی القاعدہ اور طالبان کے ساتھ؟ داعش کتنا بڑا خطرہ ہے دنیا کے لیے؟ دیکھیں، میں تو یہ کہوں گا کہ القاعدہ کمزور ہوئی تو داعش مضبوط ہوئی. یہ سارے ایک ہی لوگ ہیں، پہلے اکثر القاعدہ میں تھے لیکن القاعدہ بہت کمزور ہو گئی. اس کے جو بانی تھے اسامہ بن لادن وہ مارے گئے 2011 میں. جو ان کے بعد آئے ڈاکٹر ایمن الظواہری وہ کمزور ہیں، وہ چھپے ہوئے ہیں، وہ اپنی تحریک کو منظم نہیں کر سکے، لیکن ان کے ساتھ بھی کچھ گروپ شامل ہوئے. البتہ یہ ہے کہ داعش نے ایک بہت بڑے علاقے کے اوپر قبضہ کر لیا، ان کی طاقت بہت زیادہ ہے، اور کافی جو گروپ پہلے القاعدہ کے ساتھ ان کا رشتہ تھا، جس طرح بوکو حرم تھا یا اسلامک موومنٹ آف ازبکستان تو اور الشباب صومالیہ میں، وہ بھی داعش میں شامل ہو گئے. تو داعش تو بہت بڑی تنظیم ہے. رحم اللہ صاحب، کتنا بڑا خطرہ ہے یہ دنیا کے لیے، دنیا کی سیکیورٹی کے لیے؟ آپ کو لگتا ہے القاعدہ اور طالبان سے بھی بڑا خطرہ ہے ان کی صلاحیت جو ہے، ٹیکنالوجی، ٹریننگ اور ان کی پریزنس اور ان کے لوگوں کی کمٹمنٹ اپنے نظریے کے ساتھ؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ داعش سب سے بڑا خطرہ ہے اس وقت. القاعدہ کمزور ہو گئی، افغان طالبان افغانستان تک محدود ہیں. داعش تو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، افریقہ میں، مشرق وسطیٰ میں، اور خاص طور پہ یہ جو یورپ ہے، جو مغربی ممالک ہیں، وہاں سے جو لوگ جا کر داعش میں شامل ہوئے اس کے لیے جنگ کر رہے ہیں، نوجوان لوگ ہیں، جو مسلمان ہو گئے وہ لوگ ہیں، خواتین بھی ہیں. تو اصل خطرہ وہی ہے مغرب کو، اس لیے کہ ان کا آنا جانا آسان ہے، ان کے پاس مغربی ممالک کے ویزے ہیں، پاسپورٹ. سر میرا آپ سے آخری سوال ہے، میرے خیال میں وہاں پر خطرہ ہے. بالکل جی سر، یہ کیا داعش کو روکنے کے لیے جو پاورز ان کے درمیان آپس میں جھگڑا ہے ویسے عمومی طور پہ، وہ یونائٹ ہو سکتی ہیں؟ مطلب سیریا کی امریکہ سے نہیں بنتی، آبویسلی ایران کی امریکہ سے نہیں بنتی، رشیا اور امریکہ کے درمیان کولڈ وار ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ سیریا، رشیا، امریکہ، یورپ، ایران یہ سب اکٹھے ہیں اگینسٹ داعش. تو آپ کے خیال میں یہ ان کا اکٹھا الائنس ہونا چاہیے یا نہیں ہو سکتا، یا ہونا چاہیے داعش کاؤنٹر کرنے کے لیے؟ جی میرے خیال میں ان کا اتحاد ممکن نہیں ہے، لیکن یہ سارے کارروائی کر رہے ہیں داعش کے خلاف، لیکن یہ اکٹھے ہو کر کارروائی نہیں کریں گے. یہ اپنے دعوے کریں گے، لیکن یہ ہے کہ خطرہ سب کو ہے لیکن اکٹھے نہیں ہوں گے. اور دیکھیں کہ القاعدہ اور داعش بھی اکٹھے نہیں ہیں، حالانکہ ڈاکٹر ظواہری نے اپیل کی ہے کہ داعش اور القاعدہ کو اکٹھا ہونا چاہیے. تو اگر داعش اور القاعدہ اکٹھے ہو گئے تو ممکن ہے اس کے بعد جا کر باقی لوگ بھی اکٹھا ہونے کا سوچیں. بہت شکریہ رحیم اللہ سے، آپ نے بڑا امپورٹنٹ ایشو پر اپنی کمپریہنسو انالیسس دیا، اور حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ اگر آپ کا انالیسس ٹھیک ہے کہ داعش کی پریزنس پاکستان میں بھی نہیں ہے تو یہ اچھی بات ہے، لیکن آبویسلی اس کے لیے الارمنگ ہے، یہ کبھی بھی ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے الارم بھی رہنا چاہیے. ویوز، ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز میں آؤں گا ضرور پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان، لیکن ریحام خان صاحبہ کا سنڈے ٹائمز کو ایک انٹرویو آیا. میں نے کبھی بھی کسی کے ذاتی معاملات میں دخل نہیں کیا، خاص طور پہ عمران خان صاحب نے جب سے کہا تو بالکل بھی نہیں کیا، لیکن یہ معاملہ ذاتی نہیں ہے. انہوں نے ایک بات کہی جس سے لگا کہ ریحام صاحبہ جو ہے وہ اچھا خاصا جھوٹ بھی بول سکتی ہیں اور بڑے دھڑلے کے ساتھ بول سکتی ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ پچھلے 1 سال سے پاکستانی میڈیا جو ہے وہ ان کی کردار کشی کر رہا ہے. حالانکہ جو سب سے بڑی کردار کشی اگر ان کی کسی نے کی تھی تو وہ ڈیلی میل وغیرہ نے یا برٹش اخباروں نے کی تھی، جس کے اوپر یہ الزام آیا جی فلاں نے کروا دی، فلاں نے کروا دی، اور وہ کردار کشی بھی نہیں تھی، وہ ان کا ایک جھوٹ تھا جو سامنے آیا یونیورسٹی کو لے کر، اور ان کے خاوند کے حوالے سے معاملات سامنے، خاوند نے انٹرویو دیا تو لوگوں نے رپورٹ کرنا تھا. لیکن پاکستانی میڈیا پہ جو انہوں نے الزام لگایا کہ جی پچھلے 1 سال سے وہ پاکستانی میڈیا جو ان کو عمران خان صاحب کی وجہ سے نیشنل بھابی کا سٹیٹس دیے بیٹھا ہوا تھا، جس نے ان کی چھینک سے لے کے ان کی ہر جلسے کی پریزنس تک ان کو کوریج دی، ان کو عزت دی، رسپیکٹ دی، اس کے متعلق انہوں نے انگلینڈ میں بیٹھ کے جو الزام لگایا ہے
اس سے بڑا جھوٹ نہیں ہو سکتا. مجھے نہیں پتا ان کی باقی باتیں عمران خان کے متعلق کتنی سچی اور کتنی جھوٹی ہوں گی, جب وہ اتنا بڑا جھوٹ میڈیا پہ رکھ کے انہوں نے اوپنلی بولا کہ پاکستانی میڈیا 1 سال سے ان کی کردار کشی کر رہا ہے, تو باقی باتیں بھی بڑی کوشچنیبل ہے کتنا بڑا جھوٹ انہوں نے بولا ہوگا عمران خان صاحب کے اوپر. لیکن مجھے تو اس سے کوئی غرض نہیں, وہ جانے عمران صاحب جانے, وہ عمران صاحب کا ان کا معاملہ ہے. عمران صاحب یہاں موجود بھی نہیں ہمارے ساتھ جو ان سے بات کی جائے, نہ ریحام صاحب ہے, لیکن اس پہ ضرور بات کروں گا اور سٹارٹ یہیں سے کروں گا. اس کے بعد دوسرے معاملات پہ بھی ہمارے ساتھ جو لوگ موجود ہیں ان کا تعارف کرا دوں. ارشاد احمد عارف صاحب ہیں, سلمان غنی صاحب ہیں, سلیم بخاری صاحب ہیں اور مظہر عباس صاحب ہمیں ابھی جوائن کریں گے. اگر میں سلیم بخاری صاحب کے پاس جلدی سے چلا جاؤں. سلیم بخاری صاحب, اس پہ ذرا بات کیجئے, یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ پاکستانی میڈیا نے 1 سال تک محترمہ کی کردار کشی کی, حالانکہ میرا موقف یہ ہے کہ عمران خان کی وجہ سے ان کی بیوی ہونے کے ناطے ہم نے ان کو بہت رسپیکٹ دی ہے, آج تک بھی دیتے آ رہے ہیں. میرے خیال سے کامران اگر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں, آپ کو یاد ہوگا میں اور ریحام آپ کے ایک شو میں تھے, تو جتنا احترام ان کو بیگم بننے سے پہلے عمران خان کی میڈیا نے دیا یہ وہ بھول گئی ہیں. جی بالکل صحیح. شی واز اے اسٹرینجر فار پاکستانی میڈیا. صرف بی بی سی کے ویدر پڑھ لینے سے آدمی نہ اینکر بن جاتا ہے نہ بڑا کوئی اخبار نویس بن جاتا ہے, لیکن ان کو یہاں پذیرائی ملی. پھر اس کے بعد جب ان کی شادی عمران خان سے ہو گئی تو میں ایمانداری سے کنوکشن کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ جتنا احترام پاکستانی میڈیا نے ان کے لیے شو کیا ہے, جتنی پروجیکشن ان کی پاکستانی میڈیا نے کی ہے, شاید پازیٹیو پروجیکشن نہیں ہوگی. لیکن جس دھڑلے سے جی آؤٹ رائٹ پروجیکشن وداؤٹ اینی ڈاؤٹ, نیشنل بھابی بھی ہم نے بنایا تھا انہیں, پاکستان پورے کی بھابی بھی میڈیا نہیں بنایا تھا انہیں. لیکن جس طریقے سے انہوں نے وہاں وہ ہرزہ سرائی کی ہے کہ انہوں نے سارا الزام پاکستانی میڈیا پہ دھرا ہے, اپنی باتوں پہ غور کرنے کی ضرورت شاید انہوں نے نہیں سمجھی ہے. میں نے آپ ہی کے پروگرام میں پہلے کہا تھا کہ آپ دیکھیے آگے ہوتا ہے کیا, اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ ابھی کس کس کے ہتھے چڑھیں گی اور وہاں سے کیا آئے گا. بخاری صاحب اگر ان کی یہ بات جھوٹی ثابت ہو سکتی ہے جو پاکستانی میڈیا پہ کی, پھر تو عمران پہ بھی جو باتیں وہ کر رہی ہیں ان کی کریکٹر اسیسینیشن, وہ بھی دیکھنا پڑے گا, سچ بول رہی ہیں کہ جھوٹ بول رہی ہیں کہ انٹرویو کو بیچ رہی ہیں صرف. کامران آپ دیکھیے ان کو 10 مہینے لگ گئے یہ ریئلائز کرنے میں کہ عمران خان ان سے پیار نہیں کرتے. یہ بھی میرے خیال سے حق نہیں ملے ان کے. حالانکہ میرے خیال سے عمران خان نے ان کو ہر جگہ ڈیفینڈ کیا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا جی, ناٹ اونلی نہیں کیا نہیں ہے, کر رہے ہیں. ابھی بھی وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں ریحام کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں. میرے خیال سے عمران ہیز شون لاٹ آف گریس, اور یہ جو کچھ کر رہی ہیں یہ ان کے آگے آئے گا, اس کا نقصان خود انہی کو ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے میڈیا پر الزام رکھتے ہوئے انہیں 10 بار سوچنا چاہیے. آئینے میں اپنی شکل دیکھیں تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ پاکستانی میڈیا کا کتنا بڑا احسان ہے. بالکل صحیح. ارشاد عارف صاحب, یہ انٹرویو جو انہوں نے سنڈے ٹائمز کو دیا ہے جس میں مجھے تو لگتا ہے بہت بڑا جھوٹ بولا انہوں نے پاکستانی میڈیا کے حوالے سے, کہ ہم نے تو ان کو بہت رسپیکٹ دی عمران خان صاحب کی وجہ سے, اور عمران خان ان کو ہر جگہ ڈیفینڈ کرتے رہے. ان کے بچوں کو جب ان پہ باتیں اٹھی, اگر باہر کے میڈیا میں انٹرنیشنل میڈیا میں بات اٹھی تھی نا کہ اس پہ, تو انہوں نے ڈیفینڈ کیا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ کس حد تک اگر ایک بات ان کی جھوٹی ثابت ہو رہی ہے میڈیا بھی, تو باقی باتیں بھی ان کی پھر اسی طرح آپ کے خیال میں سیل آؤٹ آئٹمز ہیں. آپ کا کیا ٹیک ہے اس پر شاہ صاحب؟ میڈیا میں تو 2 باتیں ہوئی ہیں. ایک ان کی شادی کے باقاعدہ اعلان سے پہلے شادی کی خبر میڈیا نے دی, ٹھیک ہے, انہوں نے تردید کی, انہوں نے کہا کہ جی یہ جو شادی کی خبریں پھیلانے والے ہیں یہ پروپیگنڈے باز ہیں, مکھی ہیں, میں ان کو اس طرح سے مسل دوں گی, اور اس کے بعد وہ خبر درست ثابت ہوئی. اس کا بائیں ہاتھ سے ماروں گی اور دائیں ہاتھ سے ماروں گی, اور اس کا مطلب ہے میڈیا درست, جو بھی میڈیا کا حصہ یہ خبر دے رہا تھا وہ درست کہہ رہا تھا, سچی بات کر رہا تھا, اور یہ برطانیہ میں اتنا عرصہ رہنے کے باوجود جھوٹ بول رہی تھیں. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس آدمی کی, جس شخص کی, جس خاتون کی برطانیہ میں پرورش ہو رہا ہے وہ کم از کم سچ بولتا ہے, تو یہ جھوٹ بول رہی تھی. اس کے بعد میڈیا نے پھر خبر دی کہ جی ان کی طلاق ہو رہی ہے, وہ بھی سچی ثابت ہوئی. تو پھر کردار کشی کہاں سے آ گئی؟ باقی باتیں جو انہوں نے اپنے انٹرویو میں خود کہی ہیں عمران کے بارے میں, یہی میڈیا کہہ رہا تھا کہ ان کی انبن ہو رہی ہے, یہی میڈیا کہہ رہا تھا کہ ان کی آپس میں وہ انڈرسٹینڈنگ کا لیول نہیں ہے جو میاں بیوی میں ہونا چاہیے. وہ بھی انہوں نے خود اپنے انٹرویو میں ثابت کر دیا کہ ایسی صورت ہے. کتوں کی بات جو تھی وہ میڈیا نے اس وقت کہی اور خبر دی جب یہ برطانیہ جا چکی تھیں, اور آج وہ انٹرویو میں وہی بات مان رہی ہیں کہ جناب یہ بھی میں ان کے کتے بھی مجھ سے پیار کرتے تھے.
यानी हैरान कुन बात है, इमरान खान प्यार नहीं करते थे लेकिन उनके कुत्ते, हालांकि इमरान साहब ने इतना डिफेंड किया उनको पिछले 1 साल के, अनबिलीवेबल है। और इमरान तो इमरान की ऐसी क्या मजबूरी थी डिफेंड करने की? मोहब्बत होगी तो डिफेंड देखिए ना, उसने अपने ज़र्फ़ का, आला ज़र्फ़ी का सबूत दिया है कि जनाब वो चूँकि 10 माह जो हैं मेरे साथ रही हैं, शरीके सफ़र रही हैं, तो अब उनका एहतराम मुझ पर और मेरे दोस्तों पर वाजिब है एक आला ज़र्फ़ शख्स के तौर पर। ये कम ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा कर रही हैं और बजाय इसके कि वो अपने गिरेबान में झाँकें, अपनी तरफ देखें कि मुझे क्या मौका मिला था इस शादी की वजह से, कौमी सतह पर क्या एहतराम मिला था और उसको किस तरीके से मैं ख़ुद मिलियामेट कर रही हूँ। देखिए इमरान खान आखिरी दिन तक खामोश है और मेरे ख्याल वो रहेगा। मैंने इब्तिदा में भी जब ये बात हुई थी तो कहा था कि इमरान खान का रवैया यही होगा, बावकार होगा। लेकिन ये यूँ यूँ बोलती चली जाएंगी, साबित ये होगा कि इनके पहले खामन जो एजाज रहमान साहब जो कुछ कहते थे वो भी शायद दुरुस्त था, और इमरान खान के हवाले से जो बातें बाहर आई वो भी ये दुरुस्त साबित करेंगी। एक खातून के तौर पर हम सब पर उनका एहतराम लाजिम है, लेकिन उन्हें भी अपने आप, लेकिन सर यहाँ खातून की बात नहीं हो रही, यहाँ एक पर्सन की बात हो रही है जिन्होंने एक झूठ तो उनका पकड़ा गया है कि जी 1 साल से पाकिस्तानी मीडिया की किरदार कुशी कर रहा है। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं सकता। देखिए तलाक जो है, तलाक तो मीडिया ने नहीं कराई ना जी। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, हम उसमें बात भी नहीं कर रहे, हम तो आज भी उसमें बात नहीं कर रहे। सुभान गनी साहब, सर आपका क्या टेक है, कितना बड़ा झूठ है आपके नजदीक? देखिए बात यह है कि मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि आप ही अपनी अदाओं पर ज़रा गौर करें। हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। मेरा ख्याल इससे ज़्यादा इज़्ज़त व तकरीम पाकिस्तान में किसी खातून और ख़ातून जर्नलिस्ट को नहीं मिली जो पाकिस्तान के मीडिया ने दी है। और मेरा ख्याल है कि वो फ्रस्ट्रेट हुई हैं और उनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए। जिस सूरत हाल से वो गुजर रही हैं कि आप देखें कि इमरान के बारे में भी उन्होंने पहले कहा कि मैं ऐसे ही बात नहीं करूँगी, लेकिन उन्होंने बात करनी शुरू कर दी। वो फ्रस्ट्रेशन का उन्हें दौरा पड़ा हुआ है और उनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि मीडिया ने उन्हें ना सिर्फ कुलीग समझा बल्कि एक खातून होने के नाते बड़े बड़े उन पे एडिशन निकले हैं, कोई ऐसी बात नहीं की। और वहाँ बैठ के जब वो पाकिस्तानी मीडिया को करेंगी तो फिर हम पाकिस्तानी मीडिया का हिस्सा उन्हें नहीं बनने देंगे। अगर वो मीडिया को टारगेट कर रही हैं, झूठ सर नहीं, झूठ देख रहे हैं, झूठी कोई नहीं, मेरे नजदीक झूठ। मैं तो कह रहा हूँ फ्रस्ट्रेशन का उन्हें दौरा पड़ा हुआ है और उनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए। राइट, मजहर अब्बास साहब, बात हो रही है संडे टाइम्स को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, इमरान खान साहब जो है उन्होंने आज तक डिफेंड किया रेहाम साहिबा को और बड़ी रिस्पेक्ट दी। उन्होंने रेहाम साहिबा को पाकिस्तानी मीडिया ने इमरान खान की वजह से बहुत रिस्पेक्ट दी। लेकिन इस पर्टिकुलर बात पे आपका क्या कमेंट है जो उन्होंने कहा है कि 1 साल से पाकिस्तानी मीडिया की किरदार कुशी कर रहा है? मेरे नज़दीक तो बहुत बड़ा झूठ बोला। आपका सर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस बारे में मदर साहब? देखिए कामरान, 2 चीज़ें हैं। हम एक तो रेहाम खान की शादी और तलाक के जो मामलात हैं वो एक अलग स्टोरी है और उसमें इमरान खान भी कोई बहुत ज़्यादा इनोसेंट नहीं नज़र आते। अगर रेहाम खान, क्योंकि ज़ाहिर है शादी इमरान खान ने की है, 10 महीने वो शादी कायम रही, उसकी क्या वजूहात थी, शादी की क्या वजूहात थी, तलाक की क्या वजूहात थी, ये बिल्कुल एक अलग स्टोरी है। और आज अगर इमरान खान उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाह रहे तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो रेहाम खान इमरान खान के बारे में कह रही हैं वो टोटली गलत हो सकता है। हमें अभी सिर्फ एक साइड ऑफ द स्टोरी पता है, दूसरी साइड की स्टोरी नहीं पता। लेकिन वो कुछ भी हो सकती है, वो सच भी हो सकती है और वो गलत भी हो सकती है। एक बात बताइए कि ये जो बात है कि पाकिस्तानी मीडिया ने 1 साल उनकी किरदार कुशी की, आपकी ऑनेस्ट राय क्या है, ये सच है कि झूठ है? जी मैं वही बात कह रहा हूँ कि हम, इसीलिए मैं दूसरे पहलू पे भी आ रहा था। दूसरी बात ये कि मीडिया के हवाले से जो उन्होंने बात की है, या तो वो स्पेसिफिक हों। देखिए अगर वो तेज़ाब फेंकने वाली बात, थप्पड़ मारने वाली बात अगर ये पाकिस्तानी मीडिया में आई है तो ये ज़ाहिर है अब तक कम से कम इसकी तस्दीक नहीं हो चुकी है, बल्कि उन्होंने तरदीद की है। तो अगर ये किसी पाकिस्तानी मीडिया ने दिया है तो ये ज़ाहिर है ज़िम्मेदारी का सबूत नहीं दिया, क्योंकि बग़ैर एविडेंस के आप कोई चीज़ नहीं दे सकते। लेकिन ब्लैंकेट तरीके से आप पाकिस्तानी मीडिया को एक्यूज़ करें तो मेरा ख्याल है पाकिस्तानी मीडिया ने, या अगर इन पर्टिकुलर आरिफ निज़ामी साहब ने, पहली स्टोरी भी उनकी दुरुस्त थी और दूसरी स्टोरी भी दुरुस्त थी, तो उस लिहाज से तो वो विंडिकेट हुए हैं। तो उनको पहले मर्तबा भी एक्यूज़ किया और उस वक्त सिर्फ रेहाम खान ने एक्यूज़ नहीं किया था, इमरान खान ने भी एक्यूज़ किया था। और आज भी इमरान खान आरिफ निज़ामी के बारे में बहुत सख्त रवैया रखते हैं। और इमरान खान भी आरिफ निज़ामी साहब के बारे में कोई अच्छा रवैया नहीं रखते, कोई अच्छा उनका वो नहीं है ओपिनियन। हालांकि दोनों चीज़ों में वो सही साबित हुए एज ए जर्नलिस्ट। लेकिन मदर साहब उसमें ये बात भी तो है ना कि इमरान खान साहब की एक बड़ी अच्छी सिफ्त नज़र आ रही होगी बहुत से लोगों को
کہ انہوں نے ایک اپنی شادی جو ہے جس کے متعلق ریحام صاحبہ تو ببا کے دوحل کہہ رہی ہیں کہ محبت نہیں تھی ان کو عمران صاحب کو. عمران صاحب نے جتنا ڈیفینڈ کیا ہے, ہر اس چیز کو ڈیفینڈ کیا ہے جو صحیح ثابت ہوئی, خوابوں کا جعلی غلط یونیورسٹی ویب سائٹ کا معاملہ تھا یا کوئی اور معاملات تھے, عمران صاحب نے جتنا ڈیفینڈ کیا ریحام صاحبہ کو ان کی میرج کے اندر اور ایون آفٹر دا میرج. دیکھیں نا آج تو آپ تجزیہ کر رہے ہیں کہ جی عمران اگر آج ڈیفینڈ نہیں کر رہے آج. سر ایک منٹ, میں ذرا مدر صاحب آپ سے پوچھ رہا ہوں لیکن میں ذرا بات مکمل کر لوں پلیز تاکہ لوگوں کو کنوے ہو جائے. میں پوچھنا کیا چاہ رہا ہوں آپ سے, آپ جیسے آج تجزیہ کر رہے ہیں کہ جی اگر عمران آج اپنی زبان نہیں کھول رہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ریحام کی ساری باتیں, ان کی نیگیٹو باتیں عمران کے متعلق وہ غلط ہیں. تو میں آپ سے یہ آرگومنٹ کر رہا ہوں اس کے اوپر کہ جس وقت یہ طلاق نہیں ہوئی تھی, جس وقت سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا, اس وقت عمران خان کیوں ڈیفینڈ کر رہے تھے اگر ریحام صاحبہ صحیح ہے کہ ان سے محبت ہی نہیں کرتے تھے؟ میں صرف جھوٹ کی بات کر رہا ہوں کہ جھوٹ بیلٹنڈ لائے انہوں نے بولا ہے تو پاکستانی میڈیا پہ, تو ان کی باقی باتیں کیوں سچی سمجھی جائیں جو انہوں نے عمران خان کے متعلق کہی ہیں, خواہ وہ سچ ہے جھوٹ ہے. جب ایک شخص ایک مطلب جھوٹ بول رہا ہے ایک جگہ پہ, دوسری جگہ پہ جھوٹ بول سکتا ہے وہ. دیکھیں وہ ہو سکتا ہے جو مطلب جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ 100% درست بھی ہو سکتی ہے اور میرا خیال ہے 100% غلط بھی ہو سکتی ہے. میں صرف آپ سے ایک چیز کہہ رہا ہوں, دیکھیے شادی اور طلاق کی جو کہانیاں ہیں وہ یا تو ریحام خان کو پتہ ہیں یا عمران خان کو پتہ ہیں, وہ مجھے اور آپ کو نہیں پتہ ہیں. میرا اور آپ کا جو ورژن ہے وہ وہیں سے آئے گا جو ریحام خان بولیں گے. لیکن ہم جسٹ اینالائز تو کر سکتے ہیں نا مدر صاحب, فیکٹس کو دیکھ کے سامنے کہ 10 مہینے عمران خان نے ڈیفینڈ کیا ریحام کو. جی میں آپ سے 10 مہینے ڈیفینڈ کیا, اس وقت تو ان کی وائف تھی نا. تو سر یہ بات تو غلط ثابت ہوگی نا کہ محبت نہیں تھی, یہ تو جھوٹ ہو گیا نا ثابت. وہ تو کردار کشی ہوگی نا عمران خان کی اس انٹرویو میں. ڈیفینڈ یہ کیسے آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو ڈیفینڈ کر رہا ہے تو وہ اس سے محبت بھی کرتا ہے؟ یہ ضروری تو نہیں ہے. اگر محبت ہوتی تو 10 مہینے میں کوئی کسی کی غلط بات کو بھی ڈیفینڈ کرے اسے محبت کہتے ہیں مدر صاحب. مجھے لگتا ہے محبت سے آپ آشنا نہیں ہے. یہ یونائیٹڈ ٹاؤن میں کہا میں نے, کوئی کسی کی غلط ڈگری ویب سائٹ کو بھی ڈیفینڈ کرے. جی ٹھیک ہے. نہیں مدر صاحب ایک میرے بھائی اگر شادی 8-10 مہینے میں ختم ہو گئی تو اس کا مطلب ہے یا تو محبت فریب تھی یا within 10 months. آخر جمائمہ خان سے ان کے 9 سال رہے نا رشتہ, 9 سال. جی جی ادھر 10 مہینے میں کیوں ختم ہو گیا؟ کوئی تو وجہ ہوگی. اور پھر شادی کیوں ہوئی تھی؟ میرا خیال سب سے بڑی سٹوری جو ہے وہ یہ ہے کہ شادی کس وجہ سے ہوئی تھی. ٹھیک ہے سلیم بخاری صاحب, آپ کا سر کیا ٹیک ہے؟ میں عمران صاحب کے کیریئر پہ اس طرح کے انٹرویو چاہے جھوٹے ہوں یا سچے ہوں یا جھوٹ ہو, اس سے فرق پڑ سکتا ہے؟ ویسے میں نے جتنے لوگوں سے ملا ہوں پی ٹی آئی والوں سے, وہ کہہ رہے جو مایوس ہوئے ہوئے تھے وہ کہہ رہے تھے ہم تو بڑے خوش ہیں اس واقعے کے بعد کہ وہ ووٹ کھل کے دیں گے عمران صاحب کو. جو لوگ ملے, جو میں نے سروے کیا پی ٹی آئی کے لوگوں میں, آپ کا کیا ٹیک ہے سر اس طرح کے انٹرویو سے عمران صاحب کو فرق پڑتا ہے یا ان کی پرسنالٹی اور بڑی بن کے سامنے آئے گی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے چونکہ دونوں کا رشتہ بہت انٹیمیٹ تھا, دونوں ایک دوسرے کو بہت قریب سے یا جانتے تھے پہلے سے یا جان گئے ہوں گے, لہذا دونوں ایک دوسرے کے بارے میں جو کچھ بھی کہیں گے اس سے ایک دوسرے کو فرق تو پڑے گا. جو کچھ ریحام خان کر رہی ہیں, میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں اپنی بات, میں نے آپ سے کہا تھا یہ ابتدائے عشق ہے, یہ تو ابھی ابتدا ہے. آگے دیکھیے کیا کیا ان کی طرف سے آئے گا, اس لیے کہ ویسٹ میڈیا کی وہ ڈارلنگ ہے, ویسٹرن میڈیا کی, اور وہ بولتی رہیں گی. وہ نچلی بیٹھنے والی یا چین سے بیٹھنے والی نہیں ہے. ابھی ان کے پولیٹیکل آپشنز کھلے ہیں, میں نے اس طرف بھی اشارہ کیا تھا آپ کے پروگرام میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی یہ ایک دوسرے کے بارے میں کہیں گے اس سے ایک دوسرے کو یقینی طور پہ فرق پڑے گا. لیکن اگر آپ کمپیریٹیو ٹرم میں بات کریں تو دونوں میں سے عمران خان کا رویہ زیادہ سنجیدہ اور زیادہ گریسفل ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ اپنی زبان انہوں نے بند کی ہوئی ہے, وہ اپنے ساتھیوں سے میڈیا سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے کوئی بات نہ کی جائے. میں فل مارکس دیتا ہوں عمران خان کو. میں بھی فل مارکس دیتا ہوں آپ کے ساتھ عمران خان صاحب کو. واقعی انہوں نے ایز اے پرسن, اپارٹ فرام کہ ہم ان کے پولیٹیکل ویوز سے ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں, لیکن ایز اے پرسن انہوں نے اس کو جس طرح نبھایا ہے اس وقت, وہ بڑی بات ہے. سر آپ سے بھی تھوڑا ڈس ایگری کروں گا بخاری صاحب. عمران خان صاحب کو فرق پڑ سکتا ہے, ان کو فرق نہیں پڑ سکتا. ہی از اے نان اینٹی آفٹر لیونگ, آفٹر عمران لیفٹ ہم. ان کی ساری اینٹی عمران خان صاحب کی وجہ سے تھی اور اسی لیے پورے میڈیا نے ان کی رسپیکٹ بھی کی, ورنہ تو شی واز اے نان اینٹی. میں بالکل آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. میں صرف اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ جو امیج عمران خان کا ویسٹ میں تھا اس کو یہ شیٹر کرنے کی کوشش
اور حرکت جو ہے وہ ضرور کریں خاص طور پہ وہ لفظ ارشاد عارف صاحب جب وہ کہتے ہیں جی مجھے تو رائٹس ہی کوئی نہیں ہے، مطلب اسلام میں شادی اب کا آپ رجسٹر دیکھیں نا ہونے کا رائٹ سے کتنا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایکسپینڈڈ لفظ ہے یہ. ہاں جی، اسلام میں شادی کا رجسٹر وہ ہونے یہ کا بالکل وہی رائٹ سے بات کوئی ہے. تعلق ایک نہیں ہے۔ آخری جملہ، جی 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 آخری جملہ یہ ریحام خان بی بی کا وہی حال ہے کہ ایک غریب خاتون سے کسی نے پوچھا کہ یہ آپ کے اوپر اگر غربت تھی تو یہ 10 بچے آپ نے کیوں پیدا کر لیے؟ اس نے کہا اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ مجھے خاوند کا شوہر کا پیار نہیں ملا. چلیں اس پہ میں کیا کمنٹ کروں. جی ارشاد عارف صاحب. جی گزارش یہ ہے، دیکھیں اس انٹرویو میں بہت ساری تضاد بیانی نظر آتی ہے. نمبر 1 تو وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے عمران خان اور ان کی فیملی میں سے کسی نے میرا دفاع نہیں کیا، حالانکہ عمران خان ڈے 1 سے ان کا دفاع ہی کرتے چلے آ رہے ہیں. وہ بیچارے جو ان کے وہ ہے پولیٹیکل ایڈوائزر ارشاد صاحب، کیا نام ہے، نعیم صاحب، وہ حالانکہ پی ٹی آئی کے ہیں، انہوں نے یہ الزام بھی لے لیا کہ پی ٹی آئی کا ہونے کے باوجود انہوں نے ریحام صاحبہ کا جو پرسنل ایشو ہے جس پہ فورن میڈیا سے خبر آئی تھی، ہم نے بھی نہیں چلائی، وہ جو جعلی ویب سائٹ والا ایشو تھا، اور وہ صحیح تھا کہ وہ انہوں نے رانگ اپنا وہاں پہ لکھی ہوئی تھی، اس یونیورسٹی میں کبھی وہ طالب علم نہیں رہی، وہ اس کی ایکسپلینیشن دیتے پھر رہے تھے. پھر وہ غیر محبت نہیں. میں دیکھیے نا عمران خان نے ان کا دفاع کیا جعلی ڈگری کے حوالے سے، ان کے پرواموں کے حوالے سے دفاع کیا، ان کے خامند کے جو الزامات تھے اس کے حوالے سے دفاع کیا. ان کی فلم کے پیشن کو حالانکہ پاکستان میں ٹریڈیشنلی ایک پولیٹیشین یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ اس کی وائف جو ہے فلم کی پروڈکشن میں جائے، چاہے ہمیں اس سے کوئی مسئلہ ہے، لیکن جو ایک امیج ہوتا ہے لوگوں کا، اور وہ انہوں نے اس کو بھی سپورٹ 10 مہینے جو ہیں عمران خان نے سیاست اتنی نہیں کی جتنی اپنی بیگم صاحبہ کا وہ دفاع کرتے رہے ہیں اس حد تک، اور ہر جگہ لے کے گئے جی، ہر کوئی پابندی نہیں تھی. بھول جائیں اس وقت کی بات کریں. ایک بات. دوسری جو بات ہے وہ دیکھنے کی ہے کہ ایک اگر 10 مہینے آپ رہے تو عمران خان نے کوئی ذمہ داری پوری کی یا نہیں کی؟ آپ نے کون سی ذمہ داری پوری کی ہے؟ آپ سیاست میں آنے چاہتے تھے، آپ ثابت کر رہے ہیں کہ مجھے سیاسی سرگرمیوں سے روکا گیا تھا. کیا شادی آپ نے اس لیے کی تھی کہ اس کے کندھے پر سوار ہو کر آپ سیاست کر سکیں؟ آپ نے کہا کہ میرے کون سے حقوق نہیں ملے؟ آپ کو ایک گھر مل گیا، آپ کو عزت مل گئی، آپ کو وہ لے کر چلتے رہے، تو یہ تو کہنا میرے خیال مناسب نہیں ہے. ایک بات جو یہ بار بار کہی جا رہی ہے کہ 10 مہینے تک کہ عمران خان صاحب نے ان کا دفاع کیا، تو میرا خیال ہے یہ تو پھر سوالیہ نشان خود عمران خان صاحب پہ ہے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا کہ انہیں دفاعی محاذ پہ ہی کھڑے رہنا پڑا. لیکن یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ 10 مہینے تک وہ دفاع ہی کرتے رہے. دیکھیں میں دوبارہ یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ فرسٹریٹڈ ایک خاتون ہے، اور ابھی انہوں نے پاکستان میں آنا ہے، ابھی تو ایک میڈیا چینل نے انہیں گود لینا ہے، ابھی تو سوچیں کہ آگے آگے کیا ہونا ہے. یہ سارا مسئلہ یہاں پر تو نئے ارشاد کی کمنٹ کرنا ہے تو میں بریک لوں اور دوسرے ٹاپک کی طرف جانا ہے. میں نے پھر مظہر صاحب دیکھیے طلاق کا جو قرض ہوتا ہے نا وہ عورت زیادہ فیل کرتی ہے، مرد فیل نہیں کرتا اتنا. یہ آپ کی سوسائٹی کا وہ ہے. ریحام خان کا میڈیا کے حوالے سے ایکیوز کرنا ایک طرف ہے، لیکن عمران خان کی پرسنل لائف اور پولیٹیکل لائف میں بڑا تضاد ہے. اور اگر آپ کو وہ دیکھنا ہے تو آپ عمران خان کی جو 2 کتابیں ہیں وہ پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو تضاد سامنے آ جائے گا. خواستہ آپ کی اور میرے گھر میں طلاق ہو جائے، کیا یہ بڑی اعلیٰ ظرفی کی بات ہے کہ آپ یا میں جا کے یہ بتائیں کہ میری وائف جو ہے اس کے گھر کے اندر دال دلیا ہوا کرتا تھا، وہ اس کے اندر اس کو کپڑے پہننے کا ڈھنگ نہیں تھا؟ اس سے گھٹیا کوئی بات ہو سکتی ہے؟ اگر یہ تھا بھی، پہلی بات تو ایسا لگتا ہی نہیں ہے. عمران خان صاحب جو ہے وہ بڑے خوش خوراک قسم کے آدمی ہیں اور بڑے ویل ڈریسڈ آدمی ہیں. ہی از بین ون آف دا موسٹ ہینڈسم پرسن ان دا ورلڈ. آپ کی طلاق ہو جائے یا میری طلاق ہو جائے یا کسی کی طلاق ہو جائے، اس کی وائف یا اس کا ہسبینڈ جو جا کے یہ کہے کہ جی اس کے گھر میں جو ہے وہ کھانا صحیح نہیں تھا، اس کے کپڑے پہننے کا ڈھنگ، اس سے گھٹیا کوئی بات ہو سکتی ہے؟ میں ایک بندے کی مینٹیلٹی کا اندازہ لگا رہا ہوں کہ چلے آپ کہہ دیں کہ جی طلاق مجھے غلط دے دی گئی. طلاق کا بڑا قرض عورت پہ ہوتا ہے، مرد پہ بھی ویسے تو بھائی اتنی ہوتا ہوگا، ابھی تک بھی ایکسپیرینس تو خیر نہیں ہو سکا، لیکن یہ جینڈر ڈسکریمنیشن جو کی جاتی ہے نا ہیومن رائٹس کی بیس پہ، میں اسے ٹوٹل ڈس ایگری کرتا ہوں سر. لیکن چلے وہ بھی ہوتا ہوگا، اس کے باوجود کیا اتنا صدمہ ہے کہ وہ کسی کی پرسنل باتوں کو جو آپ کے ہسبینڈ رہے ہوں اتنے گھٹیا طریقے سے یار سامنے لے کے آئے؟ مظہر عباس صاحب اس کو تو اس کی کوئی وجہ بھی تو ہو سکتی ہے نا. سر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کوئی عورت اتنی نہیں. آپ ریحام خان کے اس پرسپیکٹو میں کیوں نہیں دیکھ رہے؟ میں دیکھیے مجھے اور آپ کو دھاندلی کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے مظہر عباس صاحب، جھوٹ کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اور چیپنس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. میرے بھائی یہ آپ ججمنٹ دے رہے ہیں. نہیں سر، آپ ڈس ایگری کریں، آپ کہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے
کہ اگر آپ کی طلاق ہو جائے اس کے بعد آپ مجھے یہ بتائیے یہ نا، معاملات مجھے کیس میں لے کے آئیں؟ This is so third rate. یہی مشرقی اور مغربی آپ کوئی عورتوں دوسرا آرگومنٹ بھی سن لیں نا. جی بتائیے. چیز یہ ہے کہ آپ ایک پرسپیکٹیو دیکھ لیے. عمران خان ایک پولیٹیکل فگر بھی ہیں. عمران خان اگر اس کنٹروورسی میں جواب دیں گے تو وہ جو ان کی پالیٹکس ہے وہ اس کو افیکٹ کر سکتی ہے. شاید یہ وجہ ہو عمران خان اس کا جواب نہیں دے رہے. عمران کی بات نہیں کر رہا مظہر صاحب, میں بات کر رہا ہوں خاتون کی جنہوں نے اتنے چیپ نیریٹو جو ہے گھر کے اندر کا باہر نکالا, تو کیا کیلیبر ہے ان کا؟ کوئی وجہ ہوگی نا یار. سر کیا وجہ؟ آپ اس کو کنڈیم تو کریں مظہر عباس صاحب. یوں تو داعش والوں کے پاس بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہے سر. کس چیز کو کنڈیم کریں؟ یہ کہ یہ بہت چیپ حرکت ہے کہ اگر کسی دو انڈیویجول میں طلاق ہو جائے تو وہ گھر کے معاملات کو اس طرح باہر لے آئیں ایک پارٹ میں. یہ کنڈیمیبل ہے. وہ کسی کا بھی ہو, چاہے عمران ہو یا کوئی اور کا بھی. یہ کہہ رہا ہوں طلاق ہو گئی. جی اگر مظہر صاحب آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت اگر ایک مجھے بات کرنے دیں. جمائمہ خان کو بھی طلاق ہوئی تھی, 2 بچوں کی ماں تھی وہ, لیکن اس کا رویہ بھی دیکھنا. اگر یہ ساری خامیاں جو اس کو نظر آ رہی ہیں عمران خان میں ہوتی تو وہ لازماً اس کا اظہار کرتے. بریک لیتے ہیں. ویورز ویری وارم ویلکم بیک. پروگرام کہیں سے کہیں چلا گیا لیکن واپس آنے کی کوشش کرتا ہوں. سلیم بخاری صاحب, میں نے پروگرام کے شروع میں بات کی تھی کہ افواج پاکستان اور گورنمنٹ کے درمیان کچھ خلیج بڑھ رہی ہے اور اس کے بہت سے جو ایشو سامنے آ رہے ہیں. جیسے آج ڈان کی بھی ٹاپ سٹوری تھی کہ کراچی کے آپریشن کو لے کر نواز شریف صاحب نے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کو مبینہ طور پر سپورٹ دی ہے کرپشن کے حوالے سے, ٹیررزم کے حوالے سے, جے آئی ٹیز کے حوالے سے, اور اس وجہ سے دونوں میں خلیج بڑھی ہے فوج میں اور گورنمنٹ میں. آپ ایک تو کیا اس سے ایگری کرتے, اور ایگری کرتے تو اس کا منطقی انجام پھر کیا ہو سکتا ہے؟ ورس کا ورس کیا ہو سکتا ہے اور صحیح کیا ہو سکتا ہے؟ جی بخاری صاحب. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں ہی طرفوں کو اگر آپ دیکھ لیں اور بڑا مائنیوٹلی دیکھ لیں تو انہوں نے براہ راست کوئی ایسا جیسچر نہیں دیا, کوئی ایسا سٹیٹمنٹ ہمیں نظر نہیں آتا سوائے اس پریس ریلیز کے جو کنٹروورشل ہے اس کے اوپر بھی میں بات کر لیتا ہوں. لیکن بظاہر ایک پیج پر نہ ہونے کی کوئی بات میری سمجھ سے بالاتر ہے. کیسے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ملک کا چیف آف آرمی سٹاف اپنی مرضی سے منہ اٹھائے گا اور وہ امریکہ چلا جائے گا, یا وہ سعودی عرب چلا جائے گا, یا وہ چائنا چلا جائے گا, یا وہ روس کے ساتھ جا کے جنگی مشقیں کرنے لگ جائے گا؟ ایسا نہیں ہوتا ہے. سسٹم کو جو لوگ سمجھتے ہیں انہیں یہ پتہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. دوسری طرف سے اگر آپ دیکھ لیں تو نواز شریف پر یہ الزام ہے, یہ کرٹیسزم ہے کہ وہ فوٹو آپ کے لیے ہر وقت چیف آف آرمی سٹاف کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں. ایسی جگہ بھی وہ پائے جاتے ہیں جہاں ان کا کوئی کام نہیں ہوتا, تو ان کے لیے وہ ان کی اپنی انشورنس پالیسی ہے جو بھی ہے وہ ان کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں. جہاں تک پریس ریلیز کا تعلق ہے, جس کی وجہ سے یہ بات اور زیادہ پھیلی ہے, وہ یہ ہے کہ کور کمانڈر کی میٹنگ میں ہمیشہ سیکورٹی سچویشن کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل سچویشن بھی ڈسکس ہوتی ہے. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا. یہ تو سر آپ کے خیال میں کوئی ٹینشن نہیں دونوں کے درمیان, آپ یہ کہہ رہے ہیں سر, ٹھیک ہے نا؟ I have good reason to believe کہ ان کے اندر اگر کوئی ٹینشن ہوتی تو اس کے مظاہر اور ہوتے. بالکل ٹھیک ہے سر, مجھے ایسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی ہے کراچی آپریشن کو لے کے خاص طور پہ. میرا خیال ہے کہ بالکل اختلاف موجود ہے, اور یہ جو پریس ریلیز میں گورننس کا ایشو ہے یہ سیکیورٹی ایشو ہے, یہ کوئی سیاسی ایشو کے طور پر نہیں ہے. دیکھیے وہ ایٹ سٹیک ہے پوری فوج کی کریڈیبلٹی کہ یہ آپریشن جو 6 ہفتے چلنا تھا وہ 1.5 سال تقریباً ہو گیا ہے اور وہ منطقی انجام کو نہیں پہنچ رہا. کراچی میں ٹارگٹ کلر پھر سر اٹھانے لگے ہیں, اور یہ سوال فوج کے اندر بھی باہر بھی اٹھ رہا ہے کہ ہم کتنی دیر تک وہ کام کریں گے جو سویلین کے کرنے کا ہے. تو آپ کو لگتا ہے یہ بھی لگتا ہے سر ایم کیو اور پیپلز پارٹی کو سپورٹ کیا نواز شریف صاحب نے؟ بالکل جان بوجھ کے کیا گیا ہے, اور یہ صرف فوج کو یہ تاثر دینے کے لیے آرمی چیف کو جی ہم بالادست ہیں, ہم جو فیصلے کریں گے اپنی سیاسی آپ ایگری کریں گے ارشاد عارف صاحب سے یا سلیم بخاری صاحب سے ایگری کریں گے خاص طور پہ کراچی کے ایشو کو لے کے کہ سپورٹ کیا نواز شریف صاحب نے ایم کیو ایم کی مبینہ جو دہشت گردی کے الزامات لگے رینجرز وغیرہ کی طرف سے, اور پیپلز پارٹی کی مبینہ کرپشن کو, اور یہی خلیج بن رہی ہے فوج اور نواز شریف صاحب؟ مظہر صاحب نہیں, لیکن کیا ڈیفینڈ کیا ہے انہوں نے؟ کوئی یہ تو بتایا ذرا ایگزامپل دیں. سر جی آئی ٹی پروگریس نہیں ہونے دی آگے, اور جی آئی ٹی وغیرہ کس نے نہیں پروگریس ہونے دی جی آئی ٹی کی؟ سندھ حکومت اور جی آئی ٹی کی پروگریس کس نے نہیں ہونے دی؟ دیکھیے میری بات سنیں. جی ڈاکٹر عاصم کے کیس میں کیا ہوا تھا؟ ڈاکٹر عاصم کو جب گرفتار کیا گیا اس کے فوراً بعد کس کا ریاکشن آیا تھا؟ ایم کیو ایم کا نہیں آیا تھا, وزیر اعلیٰ سندھ کا ریاکشن آیا تھا, اور وہ ریاکشن یہ تھا
کہ جی میں اس آپریشن کا کپتان ہوں, اتنے بڑے شخص کو آپ نے اٹھا لیا اور مجھے انفارم تک نہیں کیا. کیا چیف منسٹر کی یہ گریونسز غلط تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں کیپٹن ہوں اس آپریشن کا, مجھے آپ کیپٹن تسلیم کرتے ہیں, آپ نے ڈاکٹر عاصم کو گرفتار کیا, مجھے انفارم تک نہیں کیا ایون آفٹر ہز اریسٹ. اس کے بعد انہوں نے ایک کمیشن بنایا, اس کمیشن کو بنایا کہ وہ انویسٹیگیٹ کرے اس حوالے سے کہ یہ جو کچھ رینجرز نے بعض اوقات ان اداروں پہ ریڈ کیا جو اس کے دائرہ اختیار میں نہیں تھے, تو رینجرز نے اس کے سامنے پریزنٹ نہیں ہوئی رینجرز, وہ کمیشن از خود ختم ہو گیا. تو وہ جو جی آئی ٹی ڈاکٹر عاصم کی جی آئی ٹی کا پرابلم ہے وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ میٹر ہے, اور اس میں سندھ گورنمنٹ بیسیکلی سندھ گورنمنٹ نے پوزیشن لی ہوئی ہے. اس میں نہ پرائم یہ جو منسٹر کا آئی کوئی ایس عمل پی آر دخل کی ہے اس کے سٹیٹمنٹ اندر. اور گورنمنٹ کی رپلائی کو کس کانٹیکس میں لیں گے آپ پھر؟ یہ ویسے ہی ہے آؤٹ آف باکس؟ نہیں, دیکھیے انہوں نے اوور آل بات کی ہے کہ جو نیشنل ایکشن پلان میں چیزیں ڈیسائیڈ ہوئی تھیں وہ پوری طریقے سے امپلیمنٹ نہیں ہوئی, اور جس طرح ارشاد عارف صاحب کہہ رہے تھے, میں 6 ہفتے تو نہیں مانتا, لیکن جس طرح ارشاد عارف صاحب کہہ رہے تھے کہ چیزیں اگر صرف ایک اینڈ پر ہو رہی ہیں اور دوسرے اینڈ پہ نہیں ہو رہی ہیں تو ظاہر ہے ان کی ایک کنسرن تھی اس میں. ٹھیک ہے, اور یہ نہیں ہے کہ ٹینشن نہیں ہے, مجھے لگتا ہے کہ ٹینشن ہے, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ آرمی چیف امریکہ کے دورے سے پہلے وزیر اعظم سے نہیں ملے. بالکل ٹھیک. جی اور جو سگنیفیکنٹ بات ہے کہ پرائم منسٹر سے ملے ہوئے وہ بغیر چلے گئے, اور جب سے وہ پریس ریلیز کا ایشو آیا اس کے بعد سے پرائم منسٹر اور آرمی چیف کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی ہے, تو کچھ معاملات پہ میرا خیال ہے ٹینشن موجود ہے. ایک چھوٹا سا اختلاف میں مظہر صاحب سے کروں گا کہ کور کمانڈرز میٹنگ سے ایک دن پہلے پرائم منسٹر سے آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے, اور ان کے دورہ امریکہ کے حوالے سے 3 مختلف میٹنگز ہوئی ہیں. اور ون آئٹم ایجنڈا تھا. نہیں سلمان صاحب وہ میٹنگ آرمی چیف 101 میٹنگ نہیں تھی. نہیں جی, اس میں اور لوگ بھی تھے, کور کمانڈرز بھی تھے, اور پھر وزراء کو بھی بلایا گیا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں مظہر صاحب یہ بڑا کروشل ٹائم تھا کہ اس وقت یہ صورتحال طاری نہیں ہونی چاہیے تھی جب ہمارا سپہ سالار امریکہ کے وزٹ پہ جا رہا تھا. میں سمجھتا ہوں حکومت نے ایک غلطی کی ہے کہ گورنرز کے حوالے سے پریس ریلیز کا جواب نہیں آنا چاہیے تھا. حکومت تھوڑا جیلس نہ فیل کر رہی ہوگی رئیس صاحب کا سعودی عرب میں وزیر لے رہے ہیں, امریکہ میں گورنرز کے ایشو پہ پریس ریلیز کا جواب نہیں آنا چاہیے تھا. اس کی وجہ سے غلط فہمیاں طاری ہوئی ہیں. لیکن میں سلیم بخاری صاحب سے کی تائید کرتا ہوں کہ کوئی ایسی صورتحال میں پاکستانی شریفین میں کوئی اختلاف نہیں. ویورز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ بیسیکلی کس طرح انسان کو ایتھیکلی جب چیزیں ٹوٹ رہی ہوں تو بڑا اعلیٰ ظرفی کا مقام کیا ہوتا ہے اس کو اسپیک کرنا. میں اپنے ویوز آپ سے ضرور شیئر کروں گا اس سارے معاملے. ویوز واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. بات یہ ہے کہ جس وقت چیزیں بن رہی ہوتی ہیں اس وقت پتہ نہیں چلتا چیزوں کا. اصل ٹرائل شروع ہوتا ہے جب چیزیں ٹوٹ رہی ہوتی ہیں کہ کوئی کس گریس کے مظاہرے سے کسی دوسرے کو چھوڑ رہا ہے یا چیزیں اپنے اختتام پہ پہنچ رہی ہیں. اور یہ سارا واقعہ جو ریحام صاحبہ اور عمران صاحب کا ہوا, یہ ریحام صاحبہ کا جو انٹرویو ہے اٹ از ویری ڈسگریسفل, ناٹ فار عمران خان بٹ فار ہر سیلف. بیلٹنٹ لائز یا جو چیزیں بھی انہوں نے اس کے اندر کہی ہیں بہت ڈسگریسفل ہے. ایک شخص کے ساتھ آپ کا تعلق رہا ہو اور اس کو پھر آپ آ کے اس کے کمرے اور اس کے کچن کے معاملات کو اس طرح کھولیں, اور جو بہت سے لوگوں کو یقین ہے کہ شاید جھوٹ پہ مبنی ہو کیونکہ میڈیا میں بھی انہوں نے جھوٹ ہی بولا تو باقی باتیں بھی جھوٹی ہوں گی محترمہ کی, لیکن بہت چیپ بات ہے. اور عمران خان صاحب کو میں اس لحاظ سے فل کریڈٹ دوں گا کہ عمران خان کے اسٹیچر کا آدمی, اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا ان سے شادی کرنے کا, کیونکہ عمران خان کا اسٹیچر جو ہے ورلڈ وائڈ انٹرنیشنل پولیٹیکلی بہت بلند ہے بہت سے لوگوں کے نزدیک, تو ان کا تو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. اگر انہوں نے شادی کی ہے تو انہوں نے واقعی سچائی, ڈیڈیکیشن, محبت سے کی تھی اور نبھائی اس کو جو لوگوں کو نظر آئی. لیکن بہت ڈسگریسفل ہے جس طرح انہوں نے انٹرویو دیا ہے, اور امید رکھتے ہیں کہ کوئی میاں بیوی جب آپس میں جدا ہوں تو وہ ریحام صاحبہ کو فالو نہیں کریں گی بیویاں یا خامند, جو انہوں نے پریسیڈنٹ سیٹ کرنے کی کوشش کی ہے سنڈے ٹائمز کے انٹرویو میں. ہمیں کل تک کے لیے اجازت دیجیے. پاکستان کا